हमने एक पिछले दिनों में एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि इंसान की जिंदगी के आखिरत के सारे जो मसले हैं ना, उसका हल किस चीज में है, उसका कोड ऑफ लाइफ क्या है। तो आज हम उसके पूरी तफसील की एक वीडियो बना रहे हैं कि इंसान जो है जब पैदा होता है ना, उसके हाथ होते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं सकता, उसकी आंखें होती हैं लेकिन उसको पता नहीं होता मैं क्या देख रहा हूँ, उसकी जुबान होती है उसको बोलना नहीं आता, उसके कान होते हैं उसको नहीं पता वो क्या सुन रहा है, उसके पाँव और टांगे होती हैं लेकिन उसको चलना नहीं आता। ये सारे आजाद जिस्म के सही सालिम तंदुरुस्त भी होना, इसके बावजूद इंसान को दुनिया में आकर हर काम सीखना पड़ता है। और एक ऐसी चीज अल्लाह ने इंसान को पैदाइश के साथ देकर भेजी है और उसके अंदर अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी का निजाम रखा है। शैतान ने क्या धोखा डाला, दुनिया एक चौंके धोखे का नाम है। अल्लाह ने दुनिया को मताल गुरूर कहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बात को आपने समझना है कि दुनिया में हर चीज इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है कि मैं तुम्हारा मसला हल करूंगी, मेरी तरफ आओ, मुझे ले जाओ। तो जैसे हम दुकान में जाते हैं ना, तो हमें कई चीजों की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन दुकानदार आपको पता नहीं क्या कुछ कहता है और वो आपको अपना सौदा बेचने की कोशिश करता है। तो दुनिया और दुनिया के अंदर की जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी दुकानदारी है। ये सब अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं अपनी अहमियत दिखाने के लिए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के मसलों का हल कहीं और रखा है। अगर इंसान इस कोड को समझ जाएगा तो सारी दुनिया उसके ताबे हो जाएगी, उसकी फर्मा बरदार हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जैसे सारी कायनात अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह सारी कायनात को उस इंसान के इख्तियार में दे देगा अगर वो इंसान अपने इस कोड ऑफ लाइफ को समझ गया। और अगर ये इस कोड ऑफ लाइफ को ना समझा और दुनिया की सारी चीजों, रिश्तों, माल, पानी, पैसा, कपड़े, जूते, इनके चक्कर में आ गया और इनके कब्जे में आ गया, तो दुनिया उसको ऐसे नचाएगी, फिराएगी, घुमाएगी, गुमराह करेगी और ट्रैप करेगी और ऐसा जो है ना धोखा देगी कि उसको फिर सही मंजिल का पता ही नहीं चलेगा। वो इतने चौकों के अंदर, इतने बारीक पेचीदा रास्तों में गुम हो जाएगा कि उसको समझ नहीं आएगी मेरा असल रास्ता कौन सा है। तो आपने इसको अपने गौर से समझना है। आप देखें कि ये जो रोना है ना, बच्चे के साथ जब दो फरिश्ते पैदा होते हैं, हदीस में आता है वो फरिश्ते बच्चे को हर जरूरत, देखिए अल्लाह हमारा खालिक है ना, तो अल्लाह की ये रहमत ये है कि अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें उदास नहीं किया, अल्लाह ने हमें बेसरो सामान नहीं किया। अल्लाह ने तमाम मखलूकात जितने भी जिन्नो इंस हैं, सबको अल्लाह पाक ने अपने कब्जे कुदरत में रखा और उनको पालने की जिम्मेदारी भी ली है। इसलिए अल्लाह के बाद जो सबसे कायनात में लिया जाने वाला अल्लाह का दूसरा नाम है ना, उसको रब कहते हैं। रब कहते हैं पालने वाला। आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं ना, उन सब को पूरा करने वाले को रब कहते हैं। तो अल्लाह ने हमें अकेला नहीं किया, अल्लाह ने हमें सारी निजाम को हमारे कब्जे कुदरत में करने के लिए हमें वो आंसू अता फरमाए। तो बच्चा जो है ना जब रोता है तो उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वो जो है ना जैसे जैसे जितना वो ज्यादा तकलीफ से रोता है उतना तेजी से दुनिया उसकी तरफ खिंच कर आती है और जल्दी उसकी जरूरत पूरी होती है। जितना बुलंद रोता है, जितना तकलीफ उसको होती है, उतनी ज्यादा उसके लिए दुनिया में आसानियां लिख दी जाती हैं। और जितना वो चुप करके बैठा रहता है तो लोग समझते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चा, और लोग जो है ना अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और उससे गाफिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोता है तो वो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। उस बच्चे को नहीं पता कि जो सामने एक साया सा नजर आ रहा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रोने के ऊपर उसकी माँ के दिल को नरम करते हैं और उसकी माँ के अंदर ऐसी मोहब्बत डालते हैं जो ना खत्म होने वाली है, जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर आपको पता कई सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट होते हैं, वो खत्म ही नहीं हो सकते, आप उस ऐप को डिलीट ही नहीं कर सकते। तो माँ के अंदर जितनी मोहब्बत है, अल्लाह पाक उस बच्चे के रोने के ऊपर माँ के अंदर वो सिस्टम को ऑन कर देते हैं, वो बटन को ऑन कर देते हैं जो बाय डिफॉल्ट वाली मोहब्बत होती है। फिर वो रात का अंधेरा हो, तीसरा पहर हो, गीला बिस्तर हो, कोई भी तकलीफ बच्चा हो, तो माँ की क्या होगा, माँ की आंख खुल जाएगी, माँ बेचैन हो जाएगी, माँ का दिल जो है ना एकदम से जो है ना हरकत में आ जाएगा और सारी दुनिया को वो जो है ना उससे लड़ पड़ेगी कि मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को सुख चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए। हत्ता कि वो अपने खामिद से भी टकरा जाती है, अपने माँ बाप से भी टकरा जाती है, सारी दुनिया से टकरा जाती है। अल्लाह ने माँ के अंदर कोई ऐसा निजाम जो है ना बिल्ट इन किया है। उस निजाम को कैसे बिल्ट इन किया कि वो ऑन कहाँ से होता है, जब बच्चा रोता है। जब बच्चा रोता है तो वैसे वैसे वो निजाम ज्यादा ताकतवर होता
جاتا ہے, مضبوط ہوتا جاتا ہے. رونا بہت بڑی طاقت ہے, بچے کا رونا. اور یہی رونا شیطان سب سے زیادہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ, وہ پلے کرتا ہے. پھر وہ ہمیں نا دنیا کی ہر چیز لے کر دیتا ہے, ٹافی, کھلونے, چیزیں, اور رونے سے بچے کا دھیان آہستہ آہستہ ہٹتا جاتا ہے, کیونکہ دنیا کی چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوتا جاتا ہے, اس کا دل بہلتا جاتا ہے اور وہ گم ہوتا جاتا ہے. پھر وہ جو ہے نا لڑکپن سے گزر کر جوانی کی جب دہلیز میں قدم رکھتا ہے, تو جوانی میں سب سے زیادہ شیطان اس کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے کہ اس کو اس کی طاقت کا, حسن کا, تعلیم کا, تجربے کا, دوستوں کا, خاندان کا, اور جو ہے نا اس کے مال پیسے کا, اس کے دل کے اندر ایسا روب دبدبا اور ایسا اس کی جو ہے نا طاقت کو زہر کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کام کرنے سے ہوں گے, رونے سے کام نہیں بنتے, بدلہ تمہیں خود لینا پڑے گا, تمہیں انتقام خود لینا پڑے گا, تمہیں اپنے کام خود کرنے پڑیں گے, تمہیں یہ مسئلہ خود ہینڈل کرنا پڑے گا. اس نے ایک گالی دی ہے, تم نے 2 گالیاں دینی ہے, تو اس نے ایک دفعہ تمہیں برا بھلا کیا, تم نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے, تم نے اپنا انتقام خود لینا ہے. اس کے اندر وہ ایک خون جو ہے نا اس کو جوش مارتا ہے, اور اس کے اندر کی جو ساری بیڈ کوالٹیز ہوتے ہیں نا, اینگر, انتقام, بدلہ, اس سارے کو وہ پروموٹ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو فن خان, انا, غرور, تکبر اور اس ساری چیزوں میں مبتلا کر کے اس کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل ہے انسان کا رونا, اس سے اس کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے. اب غور کریں, اس دور میں جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں, عبادت گزار بھی ملیں گے آپ کو, نیکیاں کرنے والے بھی ملیں گے, تہجد والے بھی ملیں گے, روزہ حج زکوٰۃ کو پورا کرنے والے ملیں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے ملیں گے, ساری نیکیوں کے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے آپ کو دیا جلا کر آپ پھریں گے نا چراغ لے کر, تو آپ کو الا ماشاءاللہ کوئی ایک ملے گا جو اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رونے والا ہو. ساری عبادات شیطان اس کو کرنے کی اجازت دیتا ہے. جیسے آج کا کفر دیکھے نا, یورپ, امریکہ نے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سارے مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی ہے, لیکن ان کو جو ہے نا وہ عبادت کی اجازت بھی دیتے ہیں, مسجدیں بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں, سارے کام کرنے کی, ساری عبادت کرنے کی ان کو اجازت دیتے ہیں, لیکن ان کو وہ طاقت, وہ توحید, وہ جرأت, وہ شجاعت جو توحید کے ساتھ آتی ہے, اللہ کے بھروسے کے اوپر آتی ہے, انہوں نے ان کو اس طریقے کی عبادات میں اندر لگا کر اللہ کے ساتھ جو اس کا خاص مخصوص رات کا, اندھیرے کا, اکیلے کا جو تعلق تھا نا, شیطان نے اس کو ہٹا دیا. دنیا کے کفر نے بھی انسان کی توجہ اللہ سے ہٹا دی. عبادت کرتے رہو, نیکیاں کرتے رہو, جو مرضی کرتے رہو, لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق انسان کا رونے سے بنتا ہے نا, وہ دنیا کی کوئی عبادت کر لینا, وہ تعلق انسان کا نہیں اللہ سے بن سکتا جب انسان روتا ہے. اس لیے جو ہے نا, اگر کبھی کسی انسان کو کوئی نقصان ہو جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, کوئی غم آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے یا بیماری آ جائے, اگر انسان کو رونا آ بھی جائے تو کیا کرتا ہے شیطان, اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے گلے لگ کے رونے کہتا ہے کہ اس کو گلے لگ کے رو لو, ماں کے گلے لگ کے رو لو, باپ کے گلے لگ کے رو لو, بیوی, بھائی, دوست, احباب, عزیز و اقارب. وہ اپنے جو اس کو نہیں پتا کہ جو اس کی آنکھ کے اندر کا جو آنسو ہے نا, وہ ایک آنسو کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے. کاش انسان کو اس کا پتہ لگ جائے نا کہ میری آنکھ سے نکلے ہوئے ایک خالص آنسو کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے, تو انسان اپنے آنسوں کی اتنی حفاظت کرے, کبھی بھی اس کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کرے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے بلینک چیک دیا, اس کے اوپر اربوں خربوں جو ہے نا روپیہ آپ لکھ سکتے ہیں, ڈالر لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا خزانہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے گندی نالے میں, کچرے میں, جو نا غلاظت میں پھینک دیا, اور آپ کو کتنا افسوس ہوگا. جو انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے آگے روتا ہے, مخلوق سے امید رکھتا ہے, مخلوق کے آگے آنسو بہاتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے آنسوؤں کو جو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, اس آنسو کو اس نے گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا, تو اس کی ویلیو کو اس نے زیرو کر دیا, اس خزانے کو اس نے جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیا ہے. بڑے بڑے پتھر دل لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کی قسمت میں نا, تقدیر میں خیریں, بھلائیاں, عزت, شر دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن کچھ سمجھدار لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور اپنے سرمائے کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں, اور کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کی جائیداد کو بھی, اپنے ماں باپ کی جائیداد کو, اور اپنی عزت کو, ناموس کو, اور طوائفوں کے اوپر, حرام کاموں کے اوپر, زنا بدکاری کے اوپر, اور جو ہے نا سب کچھ تباہ کر کے, پنجابی میں کہتے ہیں کھو کے کھو, یعنی اتنے مالدار وہ ان کے آباء و اجداد ہوتے ہیں کہ ان کے سارے خزانے وہ برائیوں کے اوپر لٹا لٹا کے وہ سب کچھ خالی کر دیتے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ پہلے دیکھا کہ جب پہلے طوائف
طائفوں کا ناچ گانے کا ایک عام رواج تھا، تو چودھریوں اور وڈیروں کے گھروں میں بڑے بڑے ذمہ دار اور ماردار لوگ جو ہے نا وہ ان کے عاشق ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری عزت میں نیلام کی، شرابوں میں مبتلا ہو گئے، برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی ساری جائیدادیں، زمینیں، رقبے اور جو ہے نا مال دولت سب کچھ ان عورتوں کے اوپر خرچ کر دی، اور پھر ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ بندہ نقصان میں جاتا ہے نا، جو بندہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے آگے بہاتا ہے نا، اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ انسان کے آنسو کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی حدیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے۔ آپ پہلے سوچیں کہ اللہ نے انسان کے ایک آنسو کو قیمت کیا لگائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جہنم جس کی گہرائی اتنی زیادہ کہ ہزاروں سال انسان اس میں گرتا رہے اور اس کی جو ہے نا نیچے والی زمین کو نہیں پہنچ سکے گا، اتنی لمبی گہرائی ہزاروں سال اس میں گرتا رہے اور وہ ساری آگ سے بھر جائے اور سانپ اور بچھوں سے بھر جائے اور وہ جو ہے نا اس کے لیے تیار ہو جائے اس کے گناہوں کے اور اس کی جو ہے نا نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن انسان کی آنسو کی قیمت اللہ نے اتنی زیادہ لگائی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ندامت، پشیمانی، شرمندگی اور جو ہے نا اندر کے سارے احساس جرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، اکیلی جگہ پہ بیٹھ کر، جس کا اللہ اور اس کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اللہ اور اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے سارے جرموں کا، ظلموں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کر لے اور اس کے آنکھ سے ایک ایسا آنسو گر پڑے، آنسو بہت بڑا ہے، صرف آنکھ تر ہو جائے، صرف آنکھ تر ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اللہ اس کے اس آنسو کے ہزارویں حصے کی اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ اللہ پوری جہنم کو اس ایک آنسو کے بدلے میں سارا کا سارا بجھا دیتے ہیں اور اللہ اس کے لیے جنت کو مقدر کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میری توبہ ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے وقت کے عالم نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور پھر وہ بڑا مجرم تھا، بڑا گناہگار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں، تو جو ہے نا وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا اور اس نے کہا شاید اس بستی میں کوئی مجھے مل جائے جو مجھے بتائے کہ میں اللہ کے جو ہے نا وہ کیسے میں اللہ کو منا لوں اور میری اللہ سے صلح کیسے ہو جائے، اور رستے میں اس کی موت آ گئی، اور رستے میں جب موت آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی کہ فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ ہے اور وہ میرا دوست ہے اور تم جا کر اس کے جنازہ پڑھاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے جو ہے نا ماننے والوں کو جب لے کر گیا تو دیکھا وہی گناہگار، وہی مجرم جس سے لوگ تنگ تھے، پریشان تھے، اور اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے اس کی میری اور اس کے ساتھ ناراضگی تھی، اب اس نے اپنی آنکھ سے ایک ایسا آنسو بہایا کہ میری اس سے صلح ہو گئی ہے، اور جب میری کسی سے صلح ہو جاتی ہے نا تو میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں بندے کے سارے گناہوں سے بھی بے نیاز ہوں اور بندے کے ساری نیکیوں سے بھی بے نیاز ہوں۔ جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ نیکیاں اس کے اپنے لیے ہیں، اگر وہ نیکیوں کو میرے اوپر احسان کے طور پر کرے گا تو میں اس کی نیکیوں سے بے نیاز ہوں، لہذا ساری دنیا کے انسان اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اور ساری دنیا کے انسان نافرمان ہو جائیں تو اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ تو اللہ نے کہا میری اس سے صلح ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ میرا دوست ہے، اب تم اس کا جنازہ پڑھو، اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ ہے انعام سچے آنسو کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے نا سچے آنسو نہیں نکلتے، ندامت والے، شرمندگی کی وجہ سے جب انسان کا دل کبھی پھٹتا ہے نا کہ یار کاش میں اللہ کی یہ نافرمانی نہ کرتا۔ آپ کو پتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں جس انسان کو یہ چیز، یہ کیفیت مل گئی، یہ بڑا خوش نصیب آئے، لیکن اگر دنیا میں انسان اس سے محروم ہو گیا پھر قیامت والے دن جہنم میں لوگ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، خون کے آنسو نکلیں گے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں دنیا میں اللہ پاک نے کیا انعام دیا کہ ایک ہلکے سے آنسو کے اوپر اللہ دوست بن جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، خیر بھلائی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو جوانی میں، طاقت میں، عروج میں، پیسے میں، دولت میں انسان اتنا گمراہ ہوتا ہے کہ وہ باقی نیکیاں تو کرتا رہتا ہے لیکن وہ اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رونے سے بھی کبھی کام بنے، رونے تو کمزور لوگوں کا شیوا ہے، لیکن اگر اس کو کبھی رونا نصیب بھی ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے روتا ہے، اپنے آنسوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ اپنی زندگی کے رخ کو اس طریقے سے پھیریں کہ آپ اپنی زندگی میں رونے کو کوئی معمولی کام نہ سمجھیں، اس کو کوئی ہلکا نہ لیں۔ آپ یقین کر لیں یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کو ہم نے ہنسی، کھیل، تماشا اور انٹرٹینمنٹ، فن اور لطیفے اور یہ ساری زندگی کو ہم نے اس کو دنیا بنا لیا ہے، حالانکہ دنیا تو صحیح معنوں میں رونے کی جگہ ہے، کیونکہ ہنسنے کی جگہ تو جنت ہے، خوش رہنے کی جگہ تو جنت ہے، عزت
ذلت کی جگہ تو جنت ہے، آسانیاں اور خیر اور بھلائیوں کی جگہ تو جنت ہے، عیش و عشرت، حوریں اور اللہ کی رضا اور نعمتیں اور ساری پتہ نہیں کیسے چشمے اللہ پاک نے وہ ساری جگہ تو جنت ہے۔ جنت واحد ایک ایسی چیز ہے کہ پورا قرآن اللہ نے جنت کی تعریفوں سے بھر دی ہے۔ حالانکہ اللہ کسی کی تعریف کر دینا ایک دفعہ بھی تو وہ بھی کافی ہے، لیکن کوئی سورت کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں اللہ نے جنت کی تعریف نہ کی ہو۔ پھر حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت میں دونوں ہاتھوں سے جنت کو روزانہ خوبصورت پہلے سے زیادہ بناتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگیں وہ کیسی جنت ہوگی، ایسی حوریں جن کے آپ کو دل نظر آئیں گے، ایسا حسن، ایسی رونقیں، یہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں ہوگی، کبھی الجھن نہیں ہوگی، کبھی غم نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ایک ایک نعمت کو انجوائے کرتے ہوئے گزر جائیں گے، موت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسی جنت کا ہمارے دل کے اندر کوئی شوق نہیں ہے، تو یہ اللہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے کہ ایسا آنسو مانگنا ہے جو ہماری جہنم کو بجھا دے اور ہماری جنت کو بنا دے۔ اب یہ جو دنیا کے جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے مسئلے نا ہماری تدبیر سے حل ہو جائیں گے، ہماری ساری پریشانی ہماری چالاکیوں سے، تعلیم سے، قابلیت سے، ہنر سے، فن سے، پیسے سے، تعلقات سے یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں نا، یاد رکھ لیں، یہ میں بڑی نکتے کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں نا یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ جیسے ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے نا، تو ایک حکومت ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا بے شمار جو ہے نا وہ فوج ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے لامحدود جو ہے نا اللہ پاک کے پاس پریشانیوں، غموں، تکلیفوں اور مصیبتوں کے خزانے ہیں، جیسے اللہ کے پاس نعمتوں کے لامحدود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آپ یقین کر لیں اللہ نے احتیاطاً ہماری دلجوئی کے لیے یہ بات نہیں کہ اللہ کے پاس غم کے بھی خزانے اتنے ہی ہیں۔ آپ اللہ کے پاس جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف ہیں، اللہ کے پاس وہ بھی لامحدود ہے۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں نا یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ تو عقل مند اور بے وقوف آدمی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ایک بے وقوف آدمی کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے وہ ڈاکٹر کی طرف جائے گا، جب کوئی غم آئے گا وہ جو ہے نا کسی تعلقات، کوئی پولیس افسر کو ڈھونڈے گا، کوئی مقدمہ، کوئی تھانہ، کوئی بھی آفت آئے گی تو وہ اس کے دنیا میں اس کے اسباب کی طرف بھاگے گا۔ کوئی ایس ایچ او، کوئی آئی جی، کوئی پولیس والا، کوئی جج، کوئی تعلق، کوئی پیسہ، کوئی اولاد، کوئی مال دولت، جتنے دنیا کے اسباب ہیں اس کا رخ ادھر جائے گا۔ تو وہ جب اس کے اوپر حالات آئیں گے، حالات تو اللہ کے سپاہی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ بے وقوف آدمی حالات سے لڑنا شروع کر دے گا۔ یعنی آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی ہے اور وہ ایک سپاہی آپ کے گھر میں سمن لے کر آیا ہے، اب آپ سپاہی سے لڑنے لگ جائیں، اس کو مارنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ اس کے خلاف کوئی ترکیبیں چلانا شروع کر دیں، تو یہ بے وقوف آدمی ہوگا، اس کے خلاف ایک ایف آئی آر اور کٹ جائے گی، پھر اور کٹ جائے گی، پھر اور کٹ جائے گی۔ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے کہ جب اس کے خلاف تھانے میں کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو اس پہلی فرصت میں کیا کرتا ہے کہ سپاہی سے نہیں لڑتا، ایس ایچ او سے نہیں لڑتا، پولیس والوں سے نہیں لڑتا، حالات سے نہیں لڑتا، وہ مدعی سے صلح کر لیتا ہے۔ جب مدعی سے صلح ہو جاتی ہے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جتنے بھی انسان کے اوپر پریشانیاں، غم، تکلیفیں ہیں نا، کوئی ہمارا مال لوٹ کے لے گیا، کوئی چور ہمیں پڑ گیا، کسی نے ہمیں دھوکہ دے دیا، کسی نے ہمیں جو نا الجھن میں ڈال دیا، ہمارا قصور کوئی نہیں تھا، یہ سب کے سب اسباب اللہ کے سپاہی ہیں، چاہے ہمارا قصور ہو چاہے ہمارا قصور نہ ہو۔ تو ان حالات سے لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان حالات کا جو مالک ہے نا، جو مدعی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم مدعی کے ساتھ صلح کر لیں، ہم اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، اور اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو کوئی لمبی چوڑی فلسفہ، تقریریں، خزانے، دولت، مال، زندگیاں نہیں مانگی، کوئی سفارش نہیں مانگی۔ وہ اللہ پاک نے انسان کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر ایک آنسو رکھ دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس کو تمہارے میرے درمیان میں کسی بندے کو نہ پتا چلے کہ تمہاری میری صلح ہو گئی ہے، بس تم چپ کر کے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بند کمرے میں، تنہائی میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں کسی کو ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی سفارشی بھی نہیں لے کے آنے کی ضرورت، بس تم میرے پاس اکیلے آ جاؤ۔ تم باوضو ہو، تم بغیر وضو کے ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، تم پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، جس حال میں ہو، جس جگہ پر ہو، بس تم وہاں پر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر تم میرے ساتھ دل ہی دل میں احساس جرم، اپنی غلطی، اپنے گناہوں کو تسلیم کر لو۔ جب تم اپنے اندر کی کیفیت کو میرے سامنے پیش کرو گے نا، تو میں علیم بذات الصدور ہوں، میں صرف چہرے کو نہیں دیکھتا، لوگ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، باہر ظاہر کو دیکھتے ہیں، میں اندر کو دیکھتا ہوں۔ جب تمہارے اندر صحیح والا احساس جرم ہوگا، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، تو پھر میں تمہارے اندر کی
کیفیت کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دوں گا کہ چلو میں نے تمہیں سب معاف کر دیا اور میں تمہارے ساتھ صلح کر لوں گا، اب جتنے تمہارے دشمن ہوں گے میں ان کو تمہارا دوست بنا دوں گا، جتنی پریشانیاں ہوں گی وہ تمہارے لیے آسانیوں کی شکل میں تبدیل کر دوں گا، تمہارے غم خوشی میں تبدیل کر دوں گا، تمہاری تکلیفیں راحت میں تبدیل کر دوں گا، تمہاری موت تمہاری زندگی میں تبدیل کر دوں گا، میں رات کو دن میں تبدیل کرنے کا اختیار، میرے پاس سارے اسباب ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت پھر آپ کے یہ سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ یہ آنسو اتنا قیمتی ترین چیز ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس آنسو کا نا قیمت نہیں لگائی، اس کا مول نہیں لگایا۔ تو آپ نے کیا کرنا، اپنے اس آنسو کو سنبھالنا ہے، اس آنسو کو آپ نے مخلوق کے آگے نہیں گرانا، لوگوں کے آگے نہیں گرانا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی کبھی بھی کسی مخلوق کے آگے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، میرے علاوہ کسی کے آگے اس کا سر نہ جھکے۔ یہ جو میرے سامنے سجدہ کرنے والی پیشانی ہے، یہ پیشانی صرف اور صرف میرے لیے رہے اور وہ میرے سجدے کے لیے رہے، یہ لوگوں کے آگے جا کے نہ اپنے آپ کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے، ہلاک نہ کرے، عزت کو نیلام نہ کرے۔ تو اللہ تو ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، تو اس کی قیمت اللہ نے رکھی ہے، ایک ہلکا سا آنسو، قیمت اتنی تھوڑی، انعام اتنا زیادہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان۔ اس کو اگر انسان صرف مال و دولت کو دیکھے نا، اللہ کے خزانوں کو دیکھنا، تو آپ اس سے دیکھیں کہ کتنی تھوڑی قیمت اور خزانہ کتنا زیادہ، انعام کتنا زیادہ۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کی جہنم کو بجھا دیتے ہیں، جنت کو بنا دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں۔ آپ یہ کریں کہ آپ جب بھی کوئی آپ کے اوپر چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی تکلیف آئے یا آئی ہوئی ہے یا کبھی بھی آئے، تو آپ کیا کریں کہ آپ رات میں دن میں جب آپ بالکل فریش باڈی آرڈر ہونا، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں اور آپ کی جسمانی قوت، آپ کی طاقت بھرپور ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر باڈی آرڈر آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے اور آپ اس وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ریگولر کوئی ہارڈ ورک کر سکتے ہیں، تو آپ اس وقت کیا کریں کہ آپ اس وقت 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کر سجدے میں 40 منٹ کو اسلام نے عربی میں ایک گھڑی کہا ہے، سا کہتے ہیں ایک گھڑی۔ 40 منٹ کو سورۃ علم نشرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم میرے پاس آؤ نا تھوڑا سا وقت نکال کر آؤ۔ وہ جو وقت ہے نا وہ 40 منٹ کو کہتے ہیں، اور ایک گھڑی کو۔ ہمارے پاس تو نماز کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ٹکرے مار کے ادھر گیا ادھر گیا اور ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ تو 40 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باڈی آرڈر بالکل تازہ دم، آپ نے کمرے میں کنڈی لگا لینی ہے، گھر کے اندر کسی بیوی کو پتہ نہ ہو میں ضروری کام کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ ہو، آپ بند کمرے میں آپ 2 نفل پڑھیں اور 40 منٹ آپ سجدے میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جو بھی آپ کی حالت ہے، آپ نے چاہے آپ تھک جائیں، جو مرضی ہو جائے، آپ نے ٹیڑھا میڑھا مصنوعی جھوٹا دکھاوے والا بناوٹی، آپ نے جیسا بھی آپ کو رونا ہے نا آپ نے رونا ہے اور ایک فکرہ کہنا ہے، اپنا کوئی مسئلہ نہیں بتانا، کوئی غم نہیں بتانا، کوئی کسی کی گلہ نہیں کرنا، کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی اور رونا پیٹنا، کسی کی جو ہے نا الزامات نہیں لگانے، ایک ہی فکرہ کہنا کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، میری توبہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرا قصور ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں غلط ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں مجرم ہوں، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہتے جانا ہے، معافی مانگتے جانا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے جانا ہے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے جانا ہے اور اللہ سے کہتے جانا کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی دفعہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ کے سارے مسئلوں کا بھی پتہ ہے، آپ کے ساری تکلیفوں کا بھی پتہ ہے، آپ کی ساری حاجات کا بھی پتہ ہے، بس آپ کی صلح ہونے کی دیر ہے۔ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا اور اس کا بندہ یعنی آپ کے کسی عزیز اقارب نے کسی نے قتل کیا ہو، تو آپ اس کو جا کے یہ نہیں بتاتے کہ فلاں نے قتل کیا، گولی بندوق اس نے اٹھائی، پسٹل اس نے اٹھایا اور اس نے مجھے گالی دی، تفصیل نہیں بتاتے، آپ بس ایک ہی کہتے ہیں کہ جی ہماری غلطی ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطی ہمیں معاف کر دے۔ صحیح، آپ بڑے ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں تفصیل میں پڑ جائیں گے تو پھر آپس میں دوبارہ لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے آپ نے کسی بھی گناہ کی کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی اس کے اندر کوئی صفائیاں دینے نہیں شروع کر دینی، چاہے غلطی ساری دوسرے کی ہو، اس کی بھی اپنی غلطی تسلیم کر لینی ہے، اپنی تو اپنی ہے ہی۔ تو اب میں نے آج تک یا اللہ آپ کی جتنی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے۔ پتہ نہیں اللہ آپ کے اندر ایک اپنے خزانوں میں سے، دیکھو نبیوں کے اوپر وحی اترتی تھی اور انسانوں کے اوپر اللہ الہام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جب آپ معافی مانگنا شروع کریں گے نا تو فرشتے آپ کے دل کے اندر اتنے خوبصورت اچھے بہترین الفاظ الہام کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو خود بخود لفظ آنے شروع ہو جائیں گے اور
آپ خود بخود اپنے بہترین لفظوں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے. اور اس کی دلیل میں یہ اس لیے دیتا ہوں، قرآن پاک کے اندر اسم اعظم نہ آیت کریمہ کو کہا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں، میرا کوئی الہ نہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی نجات دہندہ نہیں. اے اللہ میں جو اس مصیبت تک پہنچا ہوں اس میں بھی آپ کی ذات پاک ہے، قصوروار میں ہوں، میرا جرم ہے، میں غلط ہوں، میں نے غلط راستہ، غلط دوست، غلط حالات، غلط خواہشات کا انتخاب کیا، میں نے اپنے آپ کو خود مصیبتوں میں ڈالا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر جب مچھلی نے پیٹ میں رکھ لیا اور 7 اندھیروں میں لے کر چلی گئی، اور ایسے اندھیرے جہاں کائنات میں کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ رب العزت کے کہ اب یونس کو کون بچا سکتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر یہ کلمات کہے. اللہ کو یونس علیہ السلام کی دل کی حالت اور لفظ دونوں چیزیں، ایک لفظ ایک آپ کے دل کی حالت، دونوں چیزیں آپس میں جب کراس میچ کر جاتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے کرنٹ نہیں آ جاتا، جیسے پازیٹیو نیگیٹو چیز آپس میں ملتی ہے، تار ملتی ہے تو کرنٹ آ جاتا ہے. جب انسان کی دل کے اندر بھی احساس جرم ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، احساس جرم ہو، اور زبان کے اوپر بھی وہی لفظ نکل رہے ہوں، تو دونوں چیزیں جب آپ کے ساتھ ملیں گی تو آپ کی ایسے ہی مدد ہوگی جیسے یونس علیہ السلام کی مدد کی گئی، آپ کی ایسے ہی مدد ہوگی جیسے سارے انبیاء علیہ السلام کی مدد کی گئی، آپ کی ایسے ہی مدد ہوگی جیسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. تو اللہ نے اس کے ساتھ اپنی مدد کے وعدے اتارے ہیں. تو آنسو کی قیمت کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو آپ کو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا بے مول لگیں گی، بغیر قیمت کے لگے گی. اگر آپ نے آنسوں کی قیمت اللہ رب العزت کو دے دی تو اللہ اس قیمت کے بدلے میں پوری دنیا آپ کو عطا فرما دیں گے. آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی. ایک بات یاد رکھیے گا، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے نا یہ ضرور آئیں گے. اللہ رب العزت نے آزمائشیں اور پریشانیاں اور غم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو لوگوں کے حوالے نہیں کرتا، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اللہ آپ کو بے بس نہیں ہونے دیتا، اللہ آپ کو بے مول نہیں ہونے دیتا. اللہ آپ کی ویلیو کو جانتا ہے، آپ کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں کی قیمت کو جانتا ہے. اس لیے آپ نے اس قیمت کو دنیا میں ادا کرنا ہے. اگر آپ نے آنسوں والی قیمت دنیا میں ادا نہ کی تو قیامت میں مرنے کے بعد جہنم میں اگر خدا نہ خاصہ کسی کو چلا گیا تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑے گی کہ آپ عبد العباد نہ ختم ہونے والی زندگی میں جہنم میں اگر آپ روتے رہیں، چیختے رہیں، پکارتے رہیں اور آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں، سب کچھ ہو جائے، پھر بھی اس کی قیمت نہیں لگے گی. وہاں پر یہ آنسو بے مول ہو جائیں گے. اس دنیا میں اس آنسو کی قیمت لگائی گئی ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے آنسو کو ایویلیویٹ کریں، اس کی قدر کو جانیں. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 40 منٹ آپ نے اللہ کے سامنے تنہائی میں، اکیلے میں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا. اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری کسی نیکی کا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو ہم اس نیکی کو کاٹ دیتے تھے کہ یہ نیکی ہماری ضائع ہو گئی. تو اپنے آنسوں کو کسی کے آگے نہیں بہانا، اپنے آنسوں کو چھپانا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آنسوں کی لڑی کو اس طرح بہانا ہے جتنا بھی آپ کا دل چاہے. تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آنسوں کے ساتھ اپنا کنیکشن کو بحال کریں. آپ دیکھیں جب بھی انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے نا، کہ جس کو بھی رونا نصیب ہوا ہے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو غم بھول جائیں گے، آپ کو ایک انجانی سے خوشی ملے گی، آپ کے دل میں اطمینان اتر جائے گا. آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کی پوری کائنات کے سب سے بڑی ذات سے بات ہو گئی ہے. اب مسئلہ رہا ہی نہیں، اب مسئلہ جانے اور اللہ جانے، اب پریشانی جانے اور اللہ جانے. آپ کی یہ اندر دل کی کیفیات بدل جائیں گی. پہلے آپ کو اندھیرا لگے گا، پہلے آپ کو کہے گا کیسے ہوگا یہ مسئلہ، یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی، یہ دشمن سے کیسے نجات ملے گی، یہ تنگی کیسے ختم ہوگی، یہ قرض کیسے اتاروں گا، یہ گھر میں مسئلے مسائل چل رہی ہیں اس سے نجات. پہلے آپ کو ہر طرف نا امیدی، مایوسی، کفر، اور آپ اس طرف جائیں گے اور آپ انتقام کی طرف جائیں گے، آپ دوسروں کو مارنے کی طرف جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف جائیں گے. کیونکہ اندھیرا ہو گیا نا. جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اندھیرے میں آدمی ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ لگ جائے، وہ کسی چیز کے اوپر، خطرناک چیز کے اوپر بھی لگ جاتے، وہاں
وہاں سے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ غلط چیز کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جب انسان روتا ہے نا اللہ کے سامنے تو اللہ رب العزت آیت الکرسی کی آیت میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنی کی طرف لے آتا ہوں. تو یہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکالے گا تو یہ ایک آنسو جو ہے نا یہ ایک روشنی ہے اگر آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گر پڑے تو. اچھا, ایک آدمی 10 سال 20 سال پڑھتا ہے, تجربہ لیتا ہے, کاروبار کرتا ہے, بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے, دوسرے ملک کے سفر کرتا ہے, ڈونکی لگاتا ہے, اس ملک سے اس ملک سفر کرتا ہے, دوسرے ملکوں میں چھپ چھپ کے رہتا ہے, پوری کئی سال 10 20 30 سال وہ پتہ نہیں کئی سال پوری زندگی لگا دیتا ہے کامیاب ہونے میں اور پڑھائی کرنے میں, محنت کرنے میں, مزدوری کرنے میں اور پالنے پوسنے میں. اگر آپ ایک عمل 40 دن یہ عمل کر لیں, only 40 days 40 دن اگر یہ آپ عمل کر لیں تو آپ 20-30 سال کی محنت, راتوں کو جاگنا, موٹی موٹی کتابیں پڑھنا, لمبے سفر کرنا, محنت مزدوریاں, مشقت کرنا. اب آپ بتائیں کہ وہ مشکل ہے کہ یہ مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. اور پھر آنسو بھی آپ نے اللہ کے سامنے بہانے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا, محنت بھی صرف 40 منٹ کی ہے. تو آپ یہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور کر کے دیکھیں. میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 40 دن نہیں کر سکا, تیسرے دن یا 7ویں دن تک میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور میں نے کم از کم کوئی 1000 لوگوں کو یہ بات بتائی اور پھر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے 3 سے لے کر 5 دن 6 دن 7 دن کیا, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. میں آپ کو ایک گرب کی بات بتاؤں, آپ 7ویں دن کے بعد ختم نہ کرنا. اگر آپ نے اس عمل کو 40 دن کر لیا کہ آپ باوضو ہو کر, فریش ہو کر, تازہ دم ہو کر, توبہ کے یعنی 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں, غسل بھی کرنا, ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, بے وضو نہ ہو, اور تنہائی میں ہو, کوئی بھی وقت ہو جائے, ضروری تہجد نہیں ہے, دن کا بھی وقت ہو جائے, آپ کا باڈی آرڈر بالکل فریش ہونا چاہیے تاکہ آپ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے سامنے رو سکیں. اس قدر روئیں, اس قدر روئیں, اس قدر روئیں کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ یا میں نے جان دے دینی ہے یا میں نے تجھے منا لینا ہے. اپنی ذہنی کیفیت کو ریڈی کر لیں. اب رونا جو ہوتا ہے نا یہ 4 طرح کا رونا ہوتا ہے. آپ نے پہلے رونے کو سمجھنا ہے کہ رونا کیا چیز ہے. سب سے جو پتھر دل لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے آنسو نہیں نکلتے, پتھروں کے آنسو نکل آتے ہیں جو چشمے نکلتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں پتھر دل لوگوں کی نشانی بتائی ہے. اس لیے جہنم میں جو لوگ جائیں گے نا وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی پہ رحم نہیں کیا, کبھی آنسو نہیں نکلا, کبھی اللہ کے سامنے روئے نہیں ہے. تو پتھر کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. تو پتھر دل لوگ جو ہے نا ان کے جو ہے نا آنسو نہیں نکلتے. لیکن ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ رونے والی شکل بنا لیتا ہے تو اللہ کو اس کا رونے کی شکل پسند آ جاتی ہے, چاہے جھوٹی موٹی کی بھی ہو. جیسے بچے جھوٹی موٹی کی نمازیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ان کے اوپر بھی پیار آتا ہے. ایسے جب انسان جھوٹی موٹی کا اللہ کے سامنے تنہائی میں, اکیلے میں, شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے روتا ہے تو اللہ اس کے جھوٹے آنسوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے, وہ بھی اللہ کو پسند ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ نیک آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں نا تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. تو یہ ایک نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا رونا ہے. تیسرا ایک درجہ ہے وہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے, جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں, صحابہ کرام اور اولیاء اللہ. ان کا رونے میں ایک خاص ان کا ایک لیول تھا, جیسے گریڈنگ ہوتی ہے نا, ایک ترقی ہوتی ہے. ان کے رونے میں ان کے آنسوں کی ہچکی بن جاتی تھی. ہچکی کہتے ہیں ایک سانس ہو جانا. آپ کو پتا ہے جس لیول پہ صحابہ کرام کو رونا نصیب ہوا ہے نا, اس سے اوپر لیول پھر نبیوں کو نصیب ہوا ہے. تو اگر آپ کو ہچکی والا رونا آ گیا نا, جیسے بچہ ایک سانس ہو جاتا ہے, ہچکی لے لیتا ہے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, تو ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے, سب اس کو چپ کرانے میں سینے سے لگا لیتے ہیں, منا لیتے ہیں کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے. تو ہچکی والا رونا اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے. اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ پاک آپ کو, ہم سب کو یہ درجہ عطا فرمائے. اور چوتھا درجہ جو ہے نا وہ نبیوں کا رونا ہے, کہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے نا تو روتے روتے ان کی جو ہے نا وہ سانس رک جاتی تھی, تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا بھول جاتے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے نا پھر جو ہے نا ان کے اس رونے کی یہ ان کی درجہ ہے, ان کا لیول ہے, ان کا معیار ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. ہم نے نا دنیا میں معیار صرف پیسہ, دولت اور فلاں امیر آدمی, اور امریکہ میں اتنے بلینئر اور اتنے ٹریلینئر, اور ہم نے معیار ان کو بنایا ہوا. اللہ کے ہاں معیار یہ چلتے ہیں. تو انبیاء کا سانس رک جاتا تھا روتے روتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی. آپ جب اللہ کے سامنے تنہائی میں روتے تھے تو آپ کی روح پرواز کر جاتی تھی اور آپ کی روح کو واپس لوٹایا جاتا تھا. اب آپ سوچیں کہ کس قدر غم سے روتے ہوں گے کہ جان ہی نکل جاتی ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کی جان کو واپس لوٹاتے ہیں. تو ایسے یہ جو ہے نا، یہ کوئی رونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سارے انبیاء کو نصیب ہوا ہے. ہر نیک بندے کو، ہر نیک عورت کو جو اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ جو نصیب ہوا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے تنہائی میں، اکیلے میں، ندامت اور احساس جرم کے ساتھ آنسوؤں کا بہانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ انعام ہے. یہ مشقت بھی نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنے سامنے بٹھا دیا. اب میں آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اور وہ گر کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی تم اتنے پریشان پھر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ مصیبتیں ہیں، لوگ تمہارے مخالف ہو گئے، حالات تمہارے قابو میں نہیں رہے، میرے پاس آؤ. اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا توبہ کی توفیق دیتے ہیں. وہ دعا میں، توبہ میں، اکیلے میں اپنے آنسو بہاتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ کیفیت تصور کریں نا اپنے ذہن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو سامنے بٹھائے کہ بیٹھو یار میرے پاس ساری باتیں، مجھے نا شروع سے لے کر آخر تک بات بتاؤ، مجھے تفصیل سے اپنی بات بتاؤ، مجھے اپنے سارے دکھ بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا، تم کیوں اتنے اداس رہتے ہو، تم کیوں اتنے پریشان رہتے ہو، میرے ساتھ تو تم نے کبھی بات ہی نہیں کی. لوگوں کے سامنے جاتے ہو، اس کے گھر جا رہے ہو، اس کے در پہ جا رہے ہو، اس کی سفارش کروا رہے ہو اور اس کے ترلے کر رہے ہو، کبھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو. میرے پاس تو کبھی تم آئی نہیں، آج تو میرے پاس آیا، مجھے تفصیل سے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. پھر وہ بندہ دعا کرتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے. سب سے پہلے وہ معافی مانگتا ہے، یا اللہ تیرے پاس میں نہیں آیا، مجھے معاف کر دے. پھر وہ بندہ روتے روتے اس کے ایک ایک آنسوں کو اللہ کیا بناتا ہے؟ سیاہی بناتا ہے. اور اللہ اس آنسوں کے اندر اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کے سامنے آمنے بٹھا کے، یہ جو ہم سجدے میں، تحیات میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو سامنے بٹھا لیں اور سامنے بٹھا کر اللہ اس کو کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا بات ہے. پھر وہ بندہ اپنی ساری گزارشات، وہ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، وہ تنہائی میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل تنہا. وہ جو ملاقات ہوتے ہیں نا یورپ امریکہ میں ایجنسیوں میں، جب آپ کسی بندے کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس کو بالکل اکیلے کمرے میں لے جاتے ہیں، اور اللہ بندے کے ساتھ انٹیروگیٹ سختی نہیں کرتا. اللہ بندے کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے بتا میرے بندے تجھے کیا مسئلہ ہے. اللہ بندے کے ساتھ اس طریقے سے محبت، پیار، اور بندہ رو پڑتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے. اتنا جلدی اللہ رب العزت کو منانا ہے نا، پوری کائنات میں کسی کو اتنا جلدی کوئی نہیں منا سکتا. نہ بیوی مانتی ہے، نہ خامد مانتا ہے، نہ دوست مانتے ہیں، نہ دشمن مانتے ہیں. سارے بندوں کی اتنی شرطیں، شرائطیں، مشکلیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اتنا آسانی سے، جلدی سے، ایک بول کے اوپر، ایک آنسو کے اوپر، ایک احساس جرم کے اوپر کہتا ہے اے میرے بندے تیری میری صلح ہو گئی، تم نے مجھے اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ہار مان لی، مجھے رب مان لیا، مجھے بڑا مان لیا، میرے پاس اپنا دکھ لے کر آ گیا. یہ ساری کیفیات آپ نے لے کر بیٹھنی ہے کہ میں اس ذات کے سامنے بیٹھا ہوں جس کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے، جو ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے آنسوں کی لاج رکھتا ہے، جو اس کے دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، جو کہتا ہے مجھ سے اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ تمہاری ساری زندگی مانگنے میں گزر جائے، میں دیتے ہوئے نہیں تھکوں گا، بار بار مانگو. تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے اپنے آنسوں کی کیش کروانا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے. ایک تو یہ ہے نسخہ. اگر آپ نے اس عمل کو 40 دن کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، قیامت والے دن آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے 40 دن یہ عمل کر لیا اور آپ نے رو رو کے برا حال کر لیا تنہائی میں، اور اللہ کو کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، تو آپ کی 7 نسلوں میں، آپ کے مسئلے نہیں، آپ کے بچوں کے نہیں، آپ کے دوسری تیسری نسل کے نہیں، 7 نسلوں تک آپ کو اللہ رب العزت کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی تنگی کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کبھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. آپ کو مال سے بھر دے گا، عزت سے بھر دے گا، آپ کی پوری نسلوں میں اللہ پاک خیر ہی خیر بھر دے گا، ہدایت دے دے گا، ایمان دے دے گا. آپ کو وہ اعمال نصیب ہوں گے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوں گے. آپ وہ نعمتیں انجوائے کریں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی.
7 नस्लों तक आपके मसले हल हो जाएंगे। आप ये 40 दिन अमल करके देखें। ये तो हो गया इलाज, ये है कोड ऑफ लाइफ। जो बच्चा बचपन में रोता था तो उसके सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर हम उम्र के किसी भी हिस्से में, जवानी में है, बुढ़ापे में, कोई भी हिस्सा है, अगर हम उसी अमल को दोहरा लें, पहले 2, 4, 5, 7 दिन आपके आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि बचपन में रोए और जवानी में गुजरे हुए दरमियान में 20, 25, 30 साल गुजर जाते हैं, 40 साल हमने कभी दोबारा उस तरीके से रोई नहीं है। बिल्कियां ले लेके, हिचकियां ले लेके, ऊंची ऊंची रो के जैसे बच्चा रोता है, तो वो फिर 5-7वें दिन बाद ना आपको रोना आना शुरू हो जाएगा, आपके आंसू निकल आएंगे, आपके रोने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी काम को छोड़े हुए जब बहुत ज्यादा अरसा हो जाता है ना, गैप आ जाता है, तो लोगों के नाम भूल जाते हैं, याददाश्त चली जाती है, हाफजे से चीजें मिट जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अमल है। तो आपके फौरी तौर पर आंसू नहीं निकलेंगे तो आपने घबराना नहीं है कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे। आपने उस मशक को जारी रखना है। लेकिन आप 40 दिन बाद देखेंगे, आप हाथ उठाएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे। आप ऐसे बात करेंगे, आपको रोना आ जाएगा, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपके अंदर रहम पैदा हो जाएगा, आप अल्लाह से राजी हो जाएंगे, आपका दिल हमेशा मुतमईन रहेगा, आपको नफ्स से मुतमईना नसीब हो जाएगा, आपको हयात तय्यबा मिल जाएगी, आपको कल्बे सलीम मिल जाएगा। आपका दिल जो जंग आलूद है, गुनाहों से भरा हुआ है और जो है ना बुराइयां अंदर है, कोई भी अच्छी ख्वाहिश नहीं है, वो दिल सारा गंदगी से, गिलाजा से पाक हो जाएगा। आप साफ सुथरे निखर के, आपकी रूह बिल्कुल फ्रेश 0 मीटर हो जाएगी और आप बिल्कुल जो है ना नेकियां आपको पसंद आनी शुरू हो जाएंगी, बुराइयों से नफरत हो जाएगी, आपको जो है ना आखिरत की याद आएगी, आपको दुनिया की हकीकत, धोखा, इसकी सारे फरेब आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे आप टीवी में कोई चीज चलती हुई देखते हैं। तो ये अल्लाह आपके सारे रूहानी सारी बीमारियां खत्म कर देंगे, आपकी जिस्मानी सेहत मिलेगी, आपकी दुनिया की इज्जतें मिलेंगी, आखिरत की इज्जतें मिलेंगी। तो ये तो है नुस्खा 40 दिन का, 40 मिनट रोज का, कि आपने रोना है और रज के रोना है। इतना रोना है कि मैं कहता हूँ मुसल्ले को आपको तौलिया पास रखना चाहिए कि इतने आंसू निकले कि आपको तौलिए से अपने आंसू साफ करने पड़े, इतना रोए। दूसरा आपने देखा है कि एक होता है इलाज और एक होती है परहेज। डॉक्टर, आप किसी के पास चले जाना, वो आपको बताता है आपने ये दवाई लेने, ये सुबह लेने, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। लेकिन अगर आपने परहेज ना की ना तो आपको इलाज का फायदा नहीं होगा। तो ये जो इलाज है ना, इसके साथ आपको एक परहेज करनी है। अगर आपने उस परहेज को ना किया ना तो फिर ये आंसू जो है ना, ये आप इसको कैश नहीं करवाएंगे और ये आंसू जो है ना आपके कहीं खराब ना हो जाए। तो आपको इसका रिवॉर्ड पूरा लेने के लिए, पूरा इसको अपनी आंखों से कबूल होते हुए देखने के लिए आपने एक परहेज करना है। और वो परहेज क्या है? आपने अपनी जिंदगी के जितने भी गम हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, आपने लोगों के आगे अपने मजलूम नहीं बनना, लोगों के आगे अपने गम नहीं बताने, लोगों के सामने लोगों के गिले नहीं करने, आपने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, आपने ये नहीं कहना कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ऐसा ना होता तो ये होता, मेरा वो मुजरिम है, वो मेरा मुजरिम है, फलां ये है, फलां ये है, और ये जो है ना, और मेरे घर आटा नहीं है। हर एक के पास बैठा तो अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने रिश्तेदारों के जो है ना सारी जो है ना गिले शिकवे लेकर बैठ गया। मेरी बीवी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा खामिद ऐसा, मेरे रिश्तेदार ऐसे, हमारे चाचे ऐसे, मामे ऐसे, हमारे फलां दोस्त ऐसा, मुझे उसने धोखा दिया, मुझे सारे हालात का, मेरे पास ये होता तो ये कर लेता, ये ना होता तो ये ना होता। आपने इसके मामले में पंजाबी में एक फिक्र है कि अपनी जुबान को सी भी नहीं करनी। आपके ऊपर पहाड़ों जैसे गम हैं, तकलीफें हैं, रंजिशें हैं, आपको कोई भी मसला है, आपने अपनी जुबान को सी लेना है। आपने हालात का गिला, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, आज उसने ये हो गया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, आटा नहीं है, नमक नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, गाहक नहीं है, हुकूमत ने बड़े टैक्स लगा दिए, फलां ये हो गया, हुक्मरान ठीक नहीं है, फलां सियासतदान ऐसा है, फलां फौजी ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है। लोगों के साथ ना लोगों के साथ चीजों को मंसूब करना है, ना किसी का गिला शिकवा करना है, ना दिल के अंदर रखना है, दिल को भी साफ कर लेना है। आपने अपनी जुबान को सी लेना है और आपने ये कहना है जितने भी हालात है ना, ये सारे के सारे मेरे अल्लाह की तरफ से हैं, मेरे अल्लाह ही इन सारे हालात को भेजने वाला है, मेरा अल्लाह जब चाहेगा इन हालात को उठा लेगा। तो अल्लाह की रजा के ऊपर राजी हो जाना। आपके ऊपर कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, तंगी आ गई, आपने सबसे पहले कहना या अल्लाह ये तेरा हुक्म है, तेरी तरफ से आजमाइश है, तेरी तरफ से इम्तिहान है, ऐ अल्लाह मुझे इसके ऊपर इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा दे, मुझे इस पर राजी कर दे और मैं तेरी रजा में राजी हो जाऊं और मैं कभी भी तेरा गिला ना करूं। बड़ी मशहूर हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि एक तेरी रजा है, एक मेरी
میری رضا ہے، اپنی چاہت کے مطابق کرے گا تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی، اور جب تم میری چاہت کو اپنا لے گا تو پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہوگی۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان کو گلے شکووں سے پاک کر لینا ہے، دل سے راضی ہو جانا ہے، اور لوگوں کو اپنے مسئلے نہیں بتانے، اپنی زبان کو سی لینا ہے۔ اور اس کا سورت یوسف کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ، میں مختصر وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا نا زلیخا والے آزمائش کے بعد، تو وہ 2 قید تھے، تو ان قیدیوں کو جب آزادی ملنے لگی اور وہ جانے لگے جیل سے رہا ہو گئے، تو ان قیدیوں کو جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ایک فکرہ کہہ دیا، قرآن نے اس کو نوٹ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے اذکر عند ربک، جاتے ہوئے کہا کہ تم اس زمانے میں نا بادشاہ کو رب کہتے تھے، کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کر دینا، ایک دفعہ نام لے دینا کہ میرا مقدمہ بھی نہیں چلا، اتنے سال ہو گئے، میرا جرم بھی نہیں ہے، اذکر عند ربک، کہ تم جا کے بادشاہ کے پاس میری سفارش کر دینا۔ اب وہ تو چلے گئے، شیطان نے کیا کیا، شیطان نے ان کو بھلا دیا اور وہ بادشاہ کو بتانا بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے مدد مانگی کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، تو وہ تو چلے گئے، پیچھے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر یوں کہا، اگر آپ اس کا ترجمہ پنجابی میں کریں نا، کہ ہاں تسی ایک گل کیتی ہے تے کیتی کیوں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے تمہیں قید کیا ہوا ہے، تمہارا مقدمہ نہیں چلا، ہم نے تمہیں اندر رکھا ہوا ہے، ہم تم سے بے خبر تو نہیں تھے، تم نے اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے مدد کیوں مانگی ہے؟ ایک بادشاہ تمہیں چھڑوا لے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ہے نا کیا کیا، بادشاہ ان کو یاد ہی نہیں رہا، اور وہ یوسف علیہ السلام کئی سال اور جیل میں پڑے رہے۔ ان کی جو قید کا دورانیہ تھا نا، جو ڈیوریشن تھا، وہ بڑھا دیا گیا۔ ہم جب دنیا میں کسی بھی مصیبت کے اوپر واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی تکلیفیں، اپنی تنگیاں، تو اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، جتنی دیر کے لیے وہ آزمائش، وہ بخار، وہ بیماری، وہ تکلیف، کوئی بھی آزمائش ہے، وہ آسمان سے اتری ہوتی ہے، اور جب ہم اپنا منہ ایسے بے دریغ کھول کر اللہ کے گلے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دراصل ہم اللہ کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ ہم گلہ کرتے جائیں گے، اس کو رونے کو پیٹنا شروع کر دیں گے، اتنا اس کا غموں کا، پریشانی کا ڈیوریشن بڑھتا جائے گا۔ میرے والد صاحب مجھے ایک بات بتایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک نسل غریب، دوسری نسل غریب، تیسری نسل غریب، 7ویں نسل بھی غریب، ان میں کبھی کوئی امیر ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ بتاتے تھے کہ پتہ یہ کیوں اس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی یہ کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے غم بتانا شروع کر دیتے ہیں، میاں صاحب گھر میں آٹا نہیں ہے، نل کا خراب ہے، میاں صاحب بچے بیمار ہیں، میاں صاحب گھر میں پریشانی ہے، میاں صاحب بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ، بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ، گھر میں جو ہے نا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ مانگنا اور اپنے غموں کا لوگوں کے آگے بتانا، تو جب یہ لوگوں کے آگے اس طریقے سے زبان کو کھولتے ہیں نا، بیوی بچے سارے، تو اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کے غموں کو، غربت کو، فاقوں کو، تنگی کو، ذلت کو، رسوائی کو، اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کی پرچار، اس کی اشتہار خود لگائے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی پریشانیوں سے جلد از جلد چھٹکارا چاہنا چاہتے ہیں، تو پہلے 40 منٹ والا عمل، اور دوسرا زبان کو سی لینا۔ اگر آپ کے اوپر وہ پریشانی 40 دن کے لیے آئی ہے نا، آپ یقین کر لیجئے آپ کی 4 دن میں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے، ایک پرہیز کرنا ہے اور ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ 2 کام اگر آپ کو کسی پیر کے پاس کوئی جادو ٹونا، کسی کے ہاتھ پھیلانے، کوئی مال خرچ کرنے کی میں نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، کوئی راتوں کو جو ہے نا کچھ چلے کاٹنے کا نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، میں بڑا مختصر، بڑا بہترین، عمدہ، کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ صلح کرنی ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، 40 منٹ رو رو کے برا حال کرنا، فکرہ ایک ہی کہنا ہے کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے گا، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بغیر کتابوں کے دانائی اور عقل مندی اور دانشوری اور فہم اور فراست اور بصیرت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو صبر، حوصلہ، ہمت، جرأت، استقامت، اللہ ایسی خوبیاں اور ایسی اولو العزم کوالٹیز اور نیک خصلتیں عطا فرمائے گا۔ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جو آپ ساری دنیا کی دولت لگا کے بھی آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی آنسوں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ یہ تو دنیا کے لیے، اور آخرت میں جب آپ ہم دنیا سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر کی منزلیں، آخرت کی منزلیں، جہنم کے مسئلے، پل صراط کے مسئلے، حشر کے دن کے مسئلے، یہ آپ کے پرماننٹ حل ہو جائیں گے۔ جنت آپ کا مقدر ہو جائے گی، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ آپ اطمینان، سکون کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی جیئیں گے،
آخرت کی زندگی بھی جیئیں گے. آپ کا پھر ایک معمول بن جائے گا کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی گرم ہوا بھی آپ کو لگنے لگے گی نا، آپ بجائے لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر کچہریاں، وکیل، تھانہ، جج، مقدمہ، SHO ادھر بھاگنے کے بجائے آپ فوری طور پر مسجد جائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، 40 منٹ آپ اللہ کو منائیں گے یا بند کمرے میں، آپ کا مسئلہ وہیں کا وہیں حل ہو جائے گا اور آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا. اس نسخے کو آپ خود بھی اپنے اوپر اپلائی کریں اور اپنے جتنے دوست آپ کے پاس اپنے غم لے کر آتے ہیں، رشتہ دار لے کر آتے ہیں، ان کو بھی اسی کی طرف لگائیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو دعوت تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس صحابہ اور صحابہ کی بیویاں اور ساری امت لے کر غم آتے تھے تو آپ ان سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے تھے. تو آپ یہ عمل جب کسی کو بتائیں گے تو آپ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں گے، لوگوں کے اللہ کے ساتھ صلح کروا دیں گے. دو ناراض لوگوں کی صلح کروانے میں دنیا میں اتنا اجر ہے. اگر کسی بندے نے ایک گناہگار بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ صلح کروا دی، اس کا کتنا مقام ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر حکمت دانائی ہے، اس کے اندر ایک خزانہ ہے. اس خزانے کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے، پھر آپ کو کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. آپ اتنے ذہنی طور پر آپ مینٹلی اتنے پاورفل ہو جائیں گے، آپ کو دنیا کا خوف نکل جائے گا، آپ کو دنیا کی چیزوں کی، مال دولت کی کوئی ویلیو آپ کے ذہن میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی. تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے بچوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے دوستوں کو یہ عمل بتائیں، اپنے سارے مسلمان جتنے دفتر میں، کاروبار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان سب کو بٹھا کر اسی طریقے سے پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ دعوت دینی ہے. یہ دعوت جو توبہ والی دعوت ہے نا، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے. آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ جب تک دنیا میں ہیں آپ کو اس کی نیکی کا پھل ملے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے جو بندہ توبہ کی طرف آیا، اللہ کے ساتھ صلح میں آیا، دین کے اوپر آیا، صحیح ڈائریکشن رخ کے اوپر آیا، آپ کی یہ نیکی قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے.